वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कैंसर पे सिंस आज वर्ल्ड कैंसर डे है और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट हैं, एनआईवीडी में होते हैं और हमारे पास बहुत पहले भी आ चुके हैं और आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, अभी हम कैंसर पे बात कर रहे हैं और अभी आप डॉक्टर फौजी आपको पता ही है, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेन ट्यूमर्स पे बात करें, उनकी अलामत पे बात करते हैं अभी डॉक्टर फौजी। फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं और सर पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजी इज इट मोर रिलेटेड टू ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन? इट इज। पाकिस्तान में ब्लड कैंसर का इलाज बच्चों में बहुत कामयाबी के साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 11 साल से हमारी टीम और दीगर बहुत से इदारे मुल्क में ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी, और अगर आलमी लेवल पे भी देखें तो पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी और पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर जो है इट्स मोर देन 80% क्योरेबल। 80% से ज़्यादा बच्चे ठीक हो जाते हैं हमेशा के लिए। ओके। और मतलब जिन बच्चों का हमने आज से 8 साल 7 साल पहले इलाज किया था, आज वो माशाल्लाह से उनकी डबल उम्रें हो गई। 7 साल के थे तो 14 साल के, 5-5 साल आके शक्ल नहीं दिखाते, माशाल्लाह खुश रहते हैं। अच्छा। खेलते कूदते रहते हैं, पूछते भी नहीं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। तो इट्स द पॉजिटिव थिंग कि जी बहुत अच्छा इसका इलाज है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जितनी बच्चों में ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट जैसे जैसे इजाद होती गई और इसका ट्रीटमेंट कामयाब होता गया, वैसे वैसे वही इलाज बड़ों में शिफ्ट होता गया। मतलब अदर वे अराउंड है। मोस्टली ये होता है कि दवाइयों के तजुर्बात और दवाइयों की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बड़ों से शुरू होती हैं और फिर उसको फिर अच्छी तरह चेक करके फिर बच्चों में आती हैं। मगर यहाँ पे ये हुआ कि जब बच्चों की ट्रीटमेंट शुरू की गई और जिन दवाइयों से जिस अंदाज में जिस तरीके से शुरू की गई, मैं इसमें ये बताता चलूँ कि इसका इलाज थोड़ा महंगा है और थोड़ा लंबा है। थोड़े का वर्ड मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये उर्दू के का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा तो नहीं, ज़्यादा महंगा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ब्लड कैंसर अगर किसी बच्चे को है तो उसके कम से कम 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए 30 महीने का इलाज होता है। 30 महीने का इलाज? 30 महीने का इलाज। इसलिए ये बात 2.5 years जी 2.5 साल का इलाज है। 2.5 साल के इलाज में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। मगर ये बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड कैंसर भी 2 तरह के होते हैं। क्योंकि ये हेल्थ टीवी है तो हम थोड़े से टेक्निकल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये इसलिए ज़रूरी है बताना कि ये सफ़ेद सेल का ही सरतान है, मगर उसमें भी 2 तरह के सफ़ेद सेल होते हैं, लिम्फोसाइट और माइलोसाइट। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में 80% से ज़्यादा बच्चे ठीक हो जाते हैं। मगर अगर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। सर हम इन दोनों में थोड़ा सा फर्क जो है वो पूछते हैं। कॉल है हमारे पास, उसके बाद कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं सना कराची से बात कर रही हूँ। जी सना, आप कैसी हैं? हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर साहब की बात करनी थी। अभी मेरी अम्मी के मैदे में ना रसोली का बताया कि अम्मी के मैदे में रसोली है। ठीक है। फिजा की नाली और मैदे के मुंह पर रसोली बताई थी। अभी तकरीबन बायोप्सी वगैरह सब करा लिया है हमने। कितने हॉस्पिटल्स अभी तक हम चक्कर लगा रहे हैं पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। रिस्पॉन्स दे देते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं आते, बात नहीं हो पाती है हमारी। तकरीबन 2 महीने हो गए हमें। ओके। बेकार है अभी इस वक्त, हम हर जगह होकर आ गए हैं अभी तक। अपॉइंटमेंट देते हो? कितनी हालत खराब है। नहीं, डॉक्टर्स नहीं आए। 2-2 घंटे हम वेट करते रहते हैं, हम वेटिंग में बैठे रहते हैं कि हमें डॉक्टर से मिलना जरूरी है, इतना मेजर केस है, ये है वो। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है कहीं पर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जागत नेशनल भी गए हैं हम लोग। सिर्फ आगा खान नहीं गए हम, जाओ भी बड़े बड़े हर जगह चले गए हम। अच्छा, हद के हम किरण तक चले गए कि आपको फोन करें प्रोग्राम के बाद इसी नंबर। अच्छा, एक काम कीजिए, इनका नंबर ले लेते हैं। अब अम्मी की इतनी हालत खराब है हमारी, अब हम थक कर हम लोग जिना लेकर गए अपनी अम्मी को, जहाँ हम लेके नहीं जाना चाहते थे। ओके, आपका नंबर दे दो। एक काम कीजिए, अपना बहन
اپنا نمبر جو ہے نا آپ پلیز ہمارے کنٹرول روم میں دکھا دیجیے, ہم شو کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کر کے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ پریشان نہیں ہوئی, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سوری آپ کو پراپر میڈیکل اٹینشن جو ان کی مدر اس وقت ڈیزرو کر رہی ہے وہ نہیں مل پائی, وچ از ویری ویری سیڈ. بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنا نمبر جیسے ہی ڈراپ کریے, ویل گیو یو کال اینڈ ویل ہینڈل دس کیس پرسنلی, ڈونٹ وری. ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے؟ سسٹم کا گیپ ہے, مطلب کمیونیکیشن گیپ ہے اور کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرس کا روزگار چل رہا ہے, ڈاکٹرس کا کچن چل رہا ہے, ان کی زندگی اسی کے اوپر, وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ پیشنٹ کو اٹینڈ نہ کریں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسپتال, جن اسپتالوں کے نام لے رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل, ان کی انتظامیہ تو ویسے ہی بڑی سخت ہوتی ہے کہ کوئی بھی مریض شکایت لے کے نہ گورنمنٹ میں تو پھر بھی پرائیویٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے صرف مس کمیونیکیشن ہے کہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں تک تو ہوا ہے, کسی نے انہیں اٹینڈ کیا ہے, ان کی بایوپسی بھی لی ہے, انہیں یہ بھی بتایا کہ ویئر دا پلیس از اینڈ ایوری تھنگ, اتنی انفارمڈ ہے یہ, تو obviously کسی نے اٹینڈ کیا ہے, جب بھی تو یہ انفارمیشن ملی ہے. پتہ ہے ڈاکٹر صاحب ہم لوگ صرف اس طرح کے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم لوگ کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, رپورٹ یہ بھی لے سکتی ہیں, وہ بھی نا بایوپسی کی رپورٹ لے کر دین واٹ نیکسٹ, وہ جو واٹ نیکسٹ والا ہوتا ہے نا, اگر فلانا خاصہ بایوپسی جو ہے وہ میلیگننٹ آتی ہے, اور یہ کہ وہ بہت ریپڈلی اسپریڈنگ کینسر یا اس طرح کا کینسرس آتی ہے, یا وہ بینائن آتی ہے نان میلیگننٹ, وہ تو بہت خوشی سے ہم کہتے ہیں چلو گڈ نیوز, اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. اٹس ناٹ میلیگننٹ ہوتی ہے, اس کے بہت سارے وہ ہوتے ہیں. اس میں پھر یہ کہ پیشنٹ کو بلا کر اور تھوڑی سی سپورٹ گروپ بھی رکھتے ہیں, یہ بھی رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک دم سے وہ نہیں ہو. ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں بہت سارے کہ کیا کیا کرنے, وہ سب رکھتے ہیں, تو ایک وہ پورا وہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ مس ہو گیا, کچھ کمیونیکیشن گیپ یقیناً ہوئی ہوگی, کوئی کلینک کینسل ہو گئی ہوگی, ان کو انفارمیشن نہیں ملی ہوگی اور یہ بیچاری بیٹھے ویٹ کر رہے ہوں گے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایمرجنسی میں ڈاکٹر کا کچھ ہوا ہو, تو اور جب انسان پریشان ہوتا ہے نا, اسے اس پریشانی سے آگے اور سارا کچھ نہیں نظر نہیں آتا, اور اس سے وہ ایک برج بن جاتا ہے, وہ زیادہ وہ ہو جاتا ہے. پھر وہ بچائے ایک ہی اس پہ پرسیو دوبارہ کرنے کے نا, وہ دوسری جگہ جاتے ہیں, دوسری جگہ پھر نئے سرے سے سب کچھ وہ ہوتا ہے, تیسری جگہ پھر وہی ہوتا ہے, اینڈ وہ ایک چین سائیکل سا بن جاتا ہے. آئی تھنک ان کو سمجھانے کی اور باقی سب کو بھی سمجھانے کی یہ ہے کہ یقیناً بہت جب ہمارے پیارے کو کسی کو ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا ڈیو پروسیس اور تھوڑا سا اس کو دیکھ کے اور ایک چھوٹا سا چانس بھی دیں, ایک دم سے وہ کر کے رائٹ آف کر کے, اور دوسرے کیونکہ دوسرے اس میں پھر یہ ہوگا کہ نئے سرے سے زیرو سے پھر اسٹارٹ ہو رہا ہے نا, تو اس میں ٹائم بہت پریشیس ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ ٹائم کو وہ نہیں. ایک چیز اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے تشخیص ہوئی ہے, جس ڈاکٹر نے یہ تشخیص کر کے دی ہے, جس اسپتال میں, اگر اس کی ایمرجنسی میں یہ اس وقت بھی چلی جائیں تو 4-6 گھنٹے کے اندر کوئی سینئر ڈاکٹر بھی ان کو اٹینڈ کر لے گا. کل صبح کے راؤنڈ پہ یا پرسوں صبح کے راؤنڈ پہ جو بھی آگے کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے ان کی, وہ بھی طے ہو جائے گی. جس اسپتال میں ان کی تشخیص ہوئی ہے اسی اسپتال کی ایمرجنسی میں اس وقت چلی جائیں گے, اور انشاءاللہ وہ لوگ داخل کر لیں گے, اور 4-6 گھنٹے کے اندر کوئی سینئر ڈاکٹر آ کے دیکھ بھی لے گا. ہم سب سینئر ڈاکٹر ہونے کے باوجود چھٹیوں کے دن بھی کالس پہ ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں. اور یہ پیشنٹ ہے وہ ابھی آپ سوچ رہے صرف او پی ڈی میں آپ ان کو لے کے جائیں, اس طرح آپ ان کو ایمرجنسی میں آرام سے لے جا سکتے ہیں, وہیں کہ ان کو ڈائریکٹ میڈیکل اٹینشن مل جائے گی. فار انسٹنس کوئی چیز انہوں نے ابھی کے ابھی دیکھنی ہے, جیسا اس طرح کے کیسز میں پیٹ میں پانی بھرنا اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, جس کی ضرورت ہے, خوراک کی کمزوری ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کھا پی بھی نہیں سک رہے ہیں ہوں گے پراپرلی, اینڈ یو نو, تو پھر ان کو فوراً سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ پریشانی میں وہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑے سے کبھی سلامی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل یہی تو ساری چیزیں, اور اس کی وجہ سے پریشانی اور ڈبل ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے کیا کر لیں اپنے پیارے. ہم سب ان کی امی کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد ٹیلی فون کر کے ان سے بات بھی کریں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو ہم کازز سے بات کر رہے تھے, برین ٹیومر کے کازز پہ. برین ٹیومر کے کازز اور ٹائپس اور اس پہ تھے. برین ٹیومرس کا مختلف کازز ہوتے ہیں. برین ٹیومرس پرائمری برین ٹیومرس ہوتے ہیں, اور سیکنڈری یعنی جو برین کے اپنے ٹیشو سے, برین کے مختلف سیلز ہوتے ہیں, اس میں اس کے گلیئر سپورٹنگ سیلز ہوتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں, اور اس کی سراؤنڈنگ جو کورنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو وہی ڈپینڈنگ کہ کس ٹائپ آف سیل کون سے ٹائپ کا ہے, وہ ٹیومر اسی طرح بہیو کرتا ہے. برین میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایون بالکل جیسے جو کورنگ کا وہ ہے, وہ برین ٹیشو بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس کا بھی وہ چھوٹا سا سلو گروئنگ بھی ٹیومر وہ ہوتا ہے, میننجیوما جسے ہم کہتے ہیں,
تو وہ بھی برین کو پریس کرنے لگتا ہے. اور اس سے برین جب دبتا ہے تو علامات ایسی آتی ہیں جیسے فالج ہو رہا ہے. اگر نظر کے وہاں پہ ہے وہ تو آنکھ میں سے بینائی جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں ضرور ذکر کروں گی کہ جب سر میں درد ہوتا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں نا, سر میں درد انہیں زور کا اٹھا یا کچھ وہ ہوا, پہلی چیز ان کی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب برین ٹیومر تو نہیں ہوتا. رائٹ. یوزلی برین ٹیومر کی پہلی علامت کبھی سر درد نہیں ہوتی, درد ہی نہیں ہوتا. وہ کافی بڑا جب ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ باہر جو ہے کمپریس کرنے لگتا ہے, جب وہ پین ہوتا ہے, یہ جب پریشر برین کا بہت بڑھ جاتا ہے تب پین ہوتا ہے. لیکن شروع میں تو بالکل پین لیس ہوتا ہے. کوئی اور علامت اس کی علامات بالکل اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ مختلف جس ایریا میں برین کے ہو رہا ہے نا, اس ایریا کے جو کمپریشن کی ہوتی ہیں اس میں مرگی والے علامات ہوتی ہیں. اچھا. اس میں سیجرز, پارشل سیجرز اگر ہینڈ کے ایریا میں ہے تو وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا, ایریا کنٹرول ختم ہونے لگے گا. اس طرح کی چیزیں, نم فیل ہونے لگے گا. اگر سینسری کارٹیکس میں جہاں برین جو سینسیشنز کرتا ہے تو وہ سینسیشنز پہلے ٹنگلنگ سی ہوگی, ایسے لگے گا سوئیاں چل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے نا ایک حصے میں بس. اور پھر اس طرح کی بڑی ویگ قسم کی علامات ہوتی ہیں, اور اس کے لیے وہ ہینڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, شوگر ٹیسٹ کرائیں گے, یہ سب کچھ کریں گے نا, اور وہ یہاں پہ آہستہ آہستہ سلو گروئنگ وہ ہوتا ہے. اور وہ بالکل پہلے تو بالکل لگتا ہے جیسے نارمل برین ٹیشو ہے, تو اس کی ڈائگنوسس بھی ذرا بہت ہی اسکلڈ قسم کی ایم آر آئی سے ہوتا ہے. اس میں کانٹراسٹ بھی دینا ہوتا ہے, کبھی کبھی پلین ایم آر آئی میں بھی نہیں ہوتا, وہ کافی مہنگا ہوتا ہے. لیکن اگر ڈائگنوز صحیح ٹائم پہ ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہر چیز کی اب تو کافی ٹریٹمنٹ موجود ہیں, سرجریز بھی موجود ہیں. اور دوسری جو ٹیومرز ہیں وہ یہ کہ کہیں جسم میں کہیں اور ہیں جو کہ اسپریڈ کر کے برین میں گئے ہیں. وہ کہاں کے ٹیومرز ہیں جو اسپریڈ کر کے برین میں آ جاتا ہے؟ یوزلی لنگ, اسپلین, پروسٹیٹ اور اووریز, یہ جو ہیں یہ زیادہ برین تک جاتی ہیں. اور بلڈ کینسر, لمفوماز پرائمری بھی ہوتی ہیں. سمپلی برین کے اندر جو لمفیٹک ٹیشو ہے, جو خون کا جو وہ ہے, اس کی پرائمری برین لمفوماز بھی ہوتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو سسٹمک لمفوماز ہوتے ہیں وہ بھی برین کا جو لکوڈ ہوتا ہے CSF اور جو سپلائی کرتا ہے برین کو, اس کے تھرو برین کے اندر جا کے اور اس کو کافی وہ کرتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا لمفوماز آر ایزیلی کنٹرولبل, تو بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں. اوکے, ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے سر بلڈ کینسر پہ, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد نا کر لیں. اوکے جی ویورز, چھوٹے سے بریک ہے, کہیں نہیں جائے گا. اگین ریکویسٹ ہے, ہم واپس آ رہے ہیں.